अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माह शवाल का चांद नजर आ गया है। कल मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी, जिसका अब से कुछ देर पहले मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने भी बाज़ाब्ता ऐलान किया है। इस ईद के मौके पर हमारी तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि ईद मुल्क भर में अमन व इस्तेकाम लाने का जरिया बनेगी। लेकिन दूसरी जानिब ईद के बाद अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें मुल्क में सियासी गहमा गहमी बढ़ाने का इशारा भी दे चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा ईद के बाद सड़कों पर निकलने का इरादा जाहिर कर चुके हैं, ताहम अभी तक इस बारे में कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी ईद के बाद अपनी पार्टी का अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें पार्टी के मुताबिक अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। यानी जहां एक तरफ ईद के बाद अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती हैं, वहीं ईद से पहले ही वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। कल इस बारे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकती। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की कि वो दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खात्मे का ऐलान करें और यकीन दिलाएं कि इस मंसूबे पर दोबारा कभी बात नहीं होगी। शजील मेमन ने यह भी कहा था कि सदर मुमलिकत की जानिब से इस मंसूबे की मंजूरी को लेकर जिस मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, उस मीटिंग के मिनट्स ही गलत बनाए गए थे। इसके अलावा हुकूमत को दहशतगर्दी की सूरत में भी बड़े चैलेंज का सामना है, जहां इस वक्त मुल्क के दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसे निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो गई हैं। इसी हवाले से कल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान के पहाड़ी इलाके काटलंग में फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 11 मुबैना अस्करियत पसंदों के मारे जाने की इतलात सामने आई। ताहम अब इस कार्रवाई में शहरियों के जाबाक होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बारे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि ज़िला मर्दान की पहाड़ी इलाके काटलंग में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा इतलात की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई, जिसमें गैर मुसल्लह अफराद के मारे जाने का अफसोस है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि ये एक दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है जो दहशतगर्दों को मारे जाने के नतीजे में रूनुमा हुआ। हुकूमत मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती है और इनके साथ इस गम की घड़ी में खड़ी है। इसके अलावा इस वक्त BNP के सबरा सरदार अख्तर मेंगल का मस्तूंग में धरना जारी है। हम इन तमाम सियासी मामलात में बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ईद के बाद वो एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलने का ऑप्शन भी है, हतमी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी हमारे पास है। फजल रहमान साहब ये कह चुके हैं कि हमारी जमात की मीटिंग होगी, उसके बाद हम अपना अगला लाएमल देंगे। तो ये चैलेंज तो आपके सामने है, लेकिन आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वो भी आपसे बात बात पे खफा नजर आते हैं। एक मोटरवे वाला मामला हुआ लाहौर साहिवाल भावल नगर, लेकिन इससे जो बड़ा मामला है वो कनाल का है। और कल हमारे शो पर क्या कहा है शजील मेमन साहब ने, मैं चाहूंगा पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा उस पर। हर प्लेटफॉर्म पर CCI में भी और हमने एक्निक में भी इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत की है। हम हर फोरम पे बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर फोरम पे बात करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, हमारी एक पुरजोर अपील है कि आप खुद आके ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको शेल्फ किया जाता है, इसको दफन किया जाता है और आइंदा किसी भी फोरम पे इस प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं होगा। ऐसे इकबाल साहब के लिए काफी इज्जत है, लेकिन वो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं, वो गलत फिक्र दे रहे हैं। सिंध को जितना उसका शेयर का पानी मिलना था वो कभी नहीं मिला। 91 अकॉर्ड जो कि हमने नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि चले भाई 91 अकॉर्ड के तहत ही हमें आप पानी दे दो। 91 अकॉर्ड के तहत अगर ऐसा बात आप किसी भी फोरम पे बैठ जाएं कि वो हमें पानी दे रहे हैं, हम हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी राना साहब, वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना जैसे कालाबाग नहीं बना था, इसलिए बेहतर होगा और हम अपील करते हैं कि वजीर आजम खुद आए, ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट हमने शेल्फ कर दिया है, इसको दफन कर दिया है और इसका कभी किसी फोरम पे जिक्र नहीं होगा। क्या करेंगे अब आप लोग? देखें, हम पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पोजीशन है उसको समझ सकते हैं। वहाँ पे सिंध में ऐसे अनासर जो ख़ुद को जो है वो क्लेम करते हैं कि वो सिंध के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा जो है वो सिंध के खैर ख़्वाह हैं,
انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے وہاں پہ کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ متنازع بنا دیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے پولیٹیکلی جو ہے وہاں پہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیٹھ کے جو ہے وہ غور کر سکے یا اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکے، جو کہ پہلے یہ بات طے تھی یا یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے اس کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے جس سے جو اپریہینشنز ہیں وہ نہ ہوں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آگے چلیں۔ لیکن اس منصوبے کو شروع ہونے سے پہلے جو سندھ میں جو جن عناصر کو کبھی سندھ کے عوام نے ووٹ نہیں دیا، کبھی ان کو جو ہے وہ سندھ کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہوا، انہوں نے ایک پولیٹیکلی ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس سپیس کو اب پریمپٹ کرنا، کیپچر کرنا جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی پوزیشن کو خراب نہ کر سکیں۔ اچھا رانا صاحب، اس میں ایک تو پیپلز پارٹی یہ نہیں مانتی، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نیشنلسٹ پارٹیز کا پریشر ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوگا اس سے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا، اگر کسی نے ان کو ایک مشکل پوزیشن میں ڈالا ہے تو وہ تو پھر آپ کی حکومت نے ڈالا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، تو اس کے لیے جو فورم ہے وہ CCI ہے۔ پچھلے 1.25 سال میں ایک اجلاس نہیں بلایا گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد بلائیں گے، تو پہلے اجلاس میں بیٹھتے، اس کے فوائد نقصانات اس پروجیکٹ کے، اس منصوبے کے ڈسکس کرتے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں نا۔ تو مشکل میں تو آپ نے ڈال دیا یک طرفہ فیصلہ کر کے۔ نہیں تو یہ یک طرفہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ منصوبہ یا یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے یا اس کی اپروول ہو گئی ہے؟ جب بھی CCI کا اجلاس ہو، وہ عید سے پہلے ہو یا عید سے بعد ہو، تو اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی نا۔ لیکن یہ جو انہوں نے وہاں پہ جن عناصر نے اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا، اس سے پہلے انہوں نے کالا باغ ڈیم والے معاملے کو بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ طرح سے پولیٹیسائز کیا تھا۔ اور آج اگر کالا باغ ڈیم آج ہوتا تو یہ جو اس وقت خشک سالی کے خطرے منڈرا رہے ہیں تو ان میں کمی نہ ہوتی، یہ بجلی کا جو ایشو اس وقت بنا ہوا ہے اس میں کمی نہ ہوتی، یا بلکہ یہ ہوتا ہی نہ شاید۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے گروہی اور ذاتی مقاصد کی خاطر لوگ جو ہے وہ قومی اہمیت کے معاملات کو جو ہے وہ متنازع بنا دیتے ہیں، اور یہ وقت سے پہلے یہ بات کی گئی ہے۔ جب CCI کی میٹنگ ہوگی، اس میں جب فیصلہ ہوگا، اس میں ڈسکشن ہوگی تو پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن 4 مہینے پہلے سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے آفیشلز ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے دیکھیں شہزاد، پیپلز پارٹی کے لیے جو صورتحال ہے، دیکھیں وہ خود اب یہ بات تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ اس ایشو کے اوپر وہ 2 ٹوک انداز میں بات کر رہی ہے، پچھلے 2 مہینے سے بات کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے وہ تو یہ اوپر سے صرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اندر سے وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو رانا صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں درپیش ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس منصوبے کے اس طریقے سے خلاف نہیں ہے، صرف پریشر میں آ کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منصوبے کے اوپر جو متعلقہ جو فورمز ہیں، CCI ہے، دوسرے فورمز ہیں، ارسا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ایک طریقے سے جو ہے وہ اگر یہ درست نہیں ہے، ایک دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہ موقع آیا نہیں، اور پہلے ہی اس معاملے کو اتنا متنازع کر دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے، اور اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے میں بھی جو ہے وہ
اب ریزرویشنز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پہلے اس طرح سے گروہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ متنازعہ بنانا جو ہے یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک، انتہائی جو ہے وہ یعنی ایک ایسی صورت ہے کہ اس کا ملک کو بار بار نقصان ہوا ہے. اچھا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع تو ابھی آیا نہیں، لیکن پچھلے سال جولائی 2024 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے منٹس میڈیا نے رپورٹ کیے جس پہ آپ مراد علی شاہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ یہ منٹس غلط ہیں، لیکن باقاعدہ میٹنگ ہوئی جس میں گرین پاکستان انیشیٹو کے آفیشلز تھے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس میٹنگ میں جو منٹس بھی بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اس کا اپروول یا ایک کنسنٹ دیا. پھر پنجاب جہاں پہ یہ لینڈ ایکوائر کرنی ہے تو وہاں پہ 1.2 ملین ایکڑ لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے اسی پرپز کے لیے، کنال بنانے کے لیے چولستان میں. تو یہ مرحلے پہلے طے کرنے چاہیے تھے یا پہلے سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ مرحلے جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے، اور سی سی آئی کا اجلاس بھی جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہونا چاہیے تھا، ہوگا. لیکن ابھی یہ مرحلہ آیا نہیں تو پہلے ہی اس معاملے کو جو ہے وہ متنازع کر دیا گیا، اور اس کو متنازع کرنے میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جن عناصر نے اس کو کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ان کا روز وہ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ روز وہ پیپلز پارٹی کو ہی برد الزام ٹھہرا رہے ہیں. وہ روز کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی تو جی جھوٹ بول رہی ہے، وہ اندر سے ملی ہوئی ہے. تو رانا صاحب اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جب میں نے کل شرجیل میمن صاحب سے پوچھا کہ اگر سی سی آئی میں آپ کو کنونس کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اوورال اس پروجیکٹ سے فوائد ہوں گے، اور جیسے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سندھ کا پانی کم نہیں ہوگا، جو ایکارڈ ہے 1991 کا اس کے تحت پانی آپ کو ملتا رہے گا، تو پھر کیا آپ کنونس ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوشش بھی نہ کرے کنونس ہونے کے لیے، ہمارے لیے یہ نان سٹارٹر ہے بالکل. تو اب کیا ہوگا وہاں؟ یہی جس صورتحال کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہی وہ صورتحال ہے جس وجہ سے شرجیل میمن صاحب اس کے اوپر بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر وہ بات کرتے، یعنی مثال کے طور پہ اگر کل وہ آپ کے پروگرام میں آپ کی بات یا آپ کے سوال کا جواب مثبت میں دے دیتے تو یہ آج کو حرام بچا ہونا تھا. وہاں پہ وہ سارے نکل آتے جھنڈے لے کے اور جو ہے وہ جلوس لے کے کہ دیکھیں جی یہ رات انہوں نے بات یہ کر دی ہے، تو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ سندھ کا پانی بیچ رہی ہے، سندھ کو جو ہے وہ بنجر کر رہی ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بات کر لے گی؟ مطلب یہ پوسچرنگ ہے، بات وہ کریں گے آپ سے آ کے سی سی آئی میں اس منصوبے پہ؟ دیکھیں اس میں جس قسم کی صورتحال وہاں پہ ان عناصر نے جو عناصر جو ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر، یعنی وہ دراصل وہ بدلہ سندھ کے عوام سے اور سندھ سے یہ لے رہے ہیں کہ آپ نے کبھی ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اپنا مینڈیٹ دیں. ہر مرتبہ ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ ریجیکٹڈ جو ہے وہ عوامی سطح پہ لوگ ہیں، وہ بدلہ اس بات کا لے رہے ہیں سندھ کے لوگوں سے. تو انہوں نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کافی مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی. اور یہ معاملہ جو ہے اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے کہ اس میں جو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے اس کا پہلے جو ہے وہ بندوبست ہونا چاہیے. اور ہمیں ان لوگوں کو کوئی ایسا ٹول نہیں دینا چاہیے کہ وہ فیڈریشن کو یا صوبوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچا سکے. کیونکہ پاکستان اور فیڈریشن جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. وہ بھلے کالا باغ ڈیم ہو، بھلے وہ 6 نہریں ہوں یا 2 نہریں ہوں، یہ جو پاکستان کی سالمیت ہے، جو وفاق کی جو ہے وہ یونٹی ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. رانا صاحب اس کے علاوہ دہشت گردی غیر معمولی حد تک بڑھ رہی ہے، اور اب یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ سیٹرڈے کی صبح مردان کے علاقے کتلنگ میں جو ہے وہ ایک کارروائی کی گئی ہے ملیٹنٹس کے خلاف. خیبر پختونخوا کا جو اپنا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے یہ ملیٹنٹ کا ہائیڈ آؤٹ تھا، لیکن اس میں سویلین کیجولٹی بھی ہوئی ہے. جو لوکل مقامی لیڈرز ہیں وہاں کے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے سویلین کیجولٹی ہوئی ہے، لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے رانا صاحب؟ یہ
نہیں، میرے نالج میں کوئی اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اس دن بریفنگ ہوئی ہے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کو، تو اس میں جو اس بریفنگ کے دوران اور آرمی چیف نے جو وہاں پہ بات کی تھی، اس میں بڑی وضاحت سے جو ہے وہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ہم بالکل ایلیمینیٹ کریں گے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اب یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ اپنی کمین گاہوں سے اٹھیں اور اٹھ کے جو ہے وہ کبھی ٹرین جو ہے وہ کو یرغمال بنائیں اور کبھی لوگوں کو بسوں سے اتاریں اور ان کی شناخت چیک کریں اور اس کے بعد ان کو قتل کریں، یا جس طرح کے واقعات کے پی کے میں ہو رہے ہیں۔ اور ان کی ہائیڈ آؤٹس جو ودن دی باؤنڈریز ہیں یا ہماری جو ہے وہ زمین پہ ہیں، یا اگر کہیں کوئی ارد گرد بھی ہے، تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس دن یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ وہاں تک پہنچا جائے گا۔ لیکن رانا صاحب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو لوکلز ہیں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ اس طرح سے تیاریاں کریں اور تیاری کر کے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ واقعہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مینجمنٹ میں پڑھیں۔ رانا صاحب جو لوکلز ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں صرف سویلین کیجولٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے کل احتجاج بھی کیا، جس کے بعد بیرسٹر سیف کا یہ بیان آیا کہ یہ ہائیڈ آؤٹ تھا ملیٹنٹس کا جس پہ حملہ کیا گیا، آپریشن کیا گیا اور وہاں پہ سویلین کیجولٹی ہوئی ہے، اس بات کا تو انہوں نے اعتراف کیا۔ لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ خود بیرسٹر سیف کے بیان پر اعتراض کر رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے، وہاں پہ صرف سویلینز تھے۔ تو ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، وہاں پہ ملیٹنٹ ہی تھے، دہشت گرد تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، ایک پازیٹیو اور ایک اتھینٹک انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ انہی لوگوں کی ہوئی ہیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، یعنی جو دہشت گرد تھے۔ باقی اگر اس ایریا میں جو ہے وہ اگر کوئی اور تھا، اور کسی اور کو ویسے ہونا نہیں چاہیے، لوگوں کو خود بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اس قسم حکومت کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عورتیں اور بچے اس میں تھے، وہاں کے جو پروونشل منسٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو سویلینز تو تھے، اس بات کا اعتراف تو بیرسٹر سیف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن دیکھیں شہزاد، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پلے اپ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اگر براہ راست نہیں تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ ہو۔ اگر دہشت گرد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس بات کی تیاری کریں کہ وہ دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ انہوں نے کرنا ہو، تو پھر کیا خیال ہے کہ اس وجہ سے ان کو وہاں پہ نہ اٹیک کیا جائے؟ وہ تو کیا جائے گا۔ لیکن میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، ان کا نقطہ نظر، جنید اکبر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے، ان کا نقطہ نظر، وہ بلکہ گئے بھی فیملی کے پاس، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوات کے لوگ تھے اور یہ سویلینز ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ان کے گھر پر ہو کر آئے ہیں سارے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے کسی قسم کا اور کوئی نقطہ نظر جو ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے نقطہ نظر کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اگر وہاں پہ دہشت گرد تھے اور وہ وہاں پہ دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے تھے اور وہاں سے اٹھ کے انہوں نے بے گناہ بے قصور لوگوں کو قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا، تو وہاں پہ جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا چاہیے تھا۔ رانا صاحب، ایک اور معاملہ افغان شہریوں کی واپسی کا ہے۔ 31 مارچ جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی اور کہا گیا تھا کہ جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو بھی واپس جانا پڑے گا، اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر ان کو پہلے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جائے گا اریسٹ کر کے، اور پھر ان کو زبردستی واپس بھیجا جائے گا۔ اب اس میں 3-4 دن پہلے آپ نے کہا یہ کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں ہے، لیکن وزارت داخلہ تو کہہ رہی ہے کہ تیاریاں مکمل ہیں اور ان کی گرفتاری کا عمل 1 اپریل سے شروع ہو جائے گا، تو کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، اب یعنی کافی ٹائم ان کو دیا گیا ہے، اور اب اس میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو محسوس کریں، اس چیز کا احساس کریں، اور اپنی واپسی کا سفر جو ہے وہ اس کو شروع کریں۔ باقی یہ ہے کہ اس بارے میں آلریڈی یہ بات جو ہے وہ
کہی بھی گئی ہے اور گورنمنٹ کی یہ پالیسی بھی ہے کہ ان کو عزت اور احترام سے جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. ہمارا مقصد، گورنمنٹ کا ارادہ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے، لیکن بہرحال پھر اگر وہ اس بات کو اتنا ہلکا لیں گے اور اس بارے میں کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں کریں گے تو پھر تھوڑی بہت سختی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال ہمیں امید ہے کہ وہ ایسی سختی سے پہلے ہی جو ہے وہ جو ایک ڈیٹ طے ہوئی ہے تو اس کے اوپر اگر اس ڈیٹ تک چلے نہیں جاتے تو کم از کم جو ہے وہ تیاری شروع کریں اور اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اپنا سفر شروع کریں. کیونکہ مالک صاحب کے شو پہ آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا یہ کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ صادق صاحب افغانستان ہو کر آئے ہیں تو شاید اس معاملے میں کچھ آپ کی بات سے تو لگ رہا تھا کہ کچھ ریلیکسیشن یا لچک دکھائی جا سکتی ہے. بہرحال ایسے معاملات میں جس طرح کا یہ معاملہ ہے جس میں ایک عام شہری ہیں، اور ان معاملات میں تھوڑا جو ہے وہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جس طرح سے اگر یہ بات کی جا رہی ہے، یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ ان کو عزت احترام سے جو ہے وہ واپس بھیجا جائے، تو عزت احترام یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت آپ پازیٹیولی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ لچک رعایت ہوتی ہے. رانا صاحب لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں وہ ان کے تو یہاں پہ کاروبار بھی ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے گھر بار یہاں پر ہیں، ان کے لیے شاید جانا اتنا آسان نہ ہو اتنا جلدی. تو کیا ان کے لیے بھی یہی پالیسی ہوگی کہ اگر وہ نہیں گئے تو ان کو اریسٹ کر کے پھر زبردستی بھیجا جائے گا چاہے ان کا گھر بار کاروبار یہاں پہ موجود رہے؟ دیکھیں جو پالیسی ہے وہ تو اس بارے میں بڑی واضح ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ عمل ہوگا. اگر کسی نے یہاں پہ کاروبار شروع کیا ہے اور وہ کاروبار جو ہے وہ اس پالیسی میں کور نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس پالیسی کے اوپر عمل کرے، واپس جائے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی قسم کی کوئی رعایت چاہتا ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپلائی کرے، اپنی گورنمنٹ سے بات کرے. اب دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ یک طرفہ طور پہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی توجہ اس طرح سے نہیں دی جا رہی کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے اور اس کے جو نیگیٹو اثرات ہماری طرف ہو رہے ہیں ان میں کمی آئے. رانا صاحب اس کے علاوہ جب دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہم بات کریں تو اوبیسلی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تو آن بورڈ لینا بھی ضروری ہے، ان سے بات چیت کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ جو ایک مسئلہ ہے بلوچستان کا، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اس وقت اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک احتجاج کر رہے ہیں، وہ لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں کوئٹہ کی طرف، ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں احتجاج نہیں ختم کروں گا جب تک جو ہے بلوچ خواتین کو رہا نہیں کیا جائے گا. کسی قسم کی انگیجمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا آپ؟ نہیں دیکھیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں جس طرح سے اختر مینگل صاحب ہیں ان کے ساتھ تو ہماری ہر وقت کی انگیجمنٹ ہے، اور ہم تو یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بھی نہ کرتے، اس کو بھی وہ فیصلے کو واپس لیں. ابھی تک ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، لیکن ان کی ان عناصر کی حمایت جو عناصر جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے کہ ان کے ایکشن سے دہشت گردوں کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی گفتگو سے، ان کی گیدرنگ سے، ان کے بیانات سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو کسی قسم کی جو ہے وہ سپورٹ یا ابہام نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی جو ہے یہ کسی صورت قبول نہیں ہے، اور کوئی جواز، کوئی عذر جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز جو ہے وہ نہیں بن سکتا. دہشت گردی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، جو ٹرینیں جو ہے وہ یرغمال بنا رہے ہیں، ان کی حد تک جو ہے وہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور کوئی ان کے ساتھ نہ گفتگو ہے نہ ان کے ساتھ کوئی بات ہے. نہیں رانا صاحب یہ بات تو بالکل درست ہے، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو مار رہے ہیں بے قصور لوگوں کو، ان سے تو بات چیت بالکل ہونی نہیں چاہیے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اختر مینگل صاحب ان کی حمایت تو نہیں کر رہے نا؟
اختر مینگل صاحب جن کی حمایت کر رہے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ اسٹیٹ کو یہ اعتراض ہے کہ وہ اپنے ایکشن سے جو ہے وہ یا اپنے بیانات سے یا اپنے رویے سے جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی یا ان کے موقف کی جو ہے وہ پذیرائی نہ کریں. اب یہ جو سول ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈیز کو جو اٹھانے والا واقعہ ہوا ہے اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بھلے اس کی جو بھی وہ وضاحت پیش کریں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ کوئی جو اس کے جو اثرات ہوئے ہیں یا اس سے جو ابہام ہوا ہے وہ غلط ہے. انہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں اختر مینگل جیسے لیڈر سے بھی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بات ان سے ہو بھی رہی ہے، ہو سکتی بھی ہے، بلکہ دوسروں میں جن کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پوری طرح ڈائیلاگ کر رہی ہے. میری چیف منسٹر بلوچستان سے بات ہوئی ہے تو ان لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے بلکہ ہو رہی ہے. میرے خیال سے اتنے عرصے سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مارنگ بلوچ ہیں، سمیع الدین بلوچ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، کہ ان سے تو بات چیت کر سکتے ہیں نا، ان لوگوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، آپ کے ان کے خلاف ریزرویشن ہے، ان کے کچھ گریونسز ہیں، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ان سے بات بلکہ ہو سکتی نہیں، ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. افغان مہاجرین کی رضاکارانہ افغانستان واپسی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور وفاقی حکومت نے اس ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر افغان باشندوں کی گرفتاریاں اور انہیں ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. تاہم خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی اس پالیسی کی مسلسل مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھی حکومت سے اس فیصلے پہ نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. تاہم وفاقی حکومت اس پالیسی کو لے کر اپنے موقف پر قائم ہے. جبکہ 2 روز پہلے اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ افغان شہریوں کو افغانستان واپس بھیجنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. حکام کے مطابق 1 اپریل سے افغان شہریوں کو حراست میں لینے کے لیے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں خوراک اور صحت کی سہولتوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اہم بات یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2023 میں افغان مہاجرین کی واپسی کی پالیسی کے آغاز کے وقت پاکستان میں 31 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین موجود تھے، جن میں سے 8,44,000 سے زیادہ مہاجرین حکومت پاکستان کی جانب سے رضاکارانہ واپسی کی ہدایت کے بعد 1.5 سال کے عرصے میں واپس جا چکے ہیں، اور اس وقت 23 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، جن کی واپسی کے لیے حکومت پاکستان نے انہیں 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، جن میں پہلی کیٹیگری میں وہ افغان مہاجرین شامل ہیں جو کسی بھی شناختی کارڈ یا دستاویزات یا رجسٹریشن کے بغیر پاکستان میں غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق ایسے افغان مہاجرین کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے. دوسری کیٹیگری میں وہ افغان مہاجرین شامل ہیں جن کے پاس حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ افغان سٹیزن کارڈ موجود ہے، جبکہ تیسری کیٹیگری میں وہ افغان مہاجرین شامل ہیں جن کے پاس اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ POR کارڈ یعنی کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ موجود ہے. ایسے افغان مہاجرین جن کے پاس حکومت پاکستان یا اقوام متحدہ کی جانب سے جاری رجسٹریشن کارڈ موجود ہیں، ان کی مجموعی تعداد 14,50,000 کے قریب ہے. چوتھی کیٹیگری میں وہ افغان شہری شامل ہیں جو کسی بھی تیسرے ملک میں سیٹلمنٹ تک پاکستان میں مقیم ہے. ان 4 کیٹیگریز میں شامل افغان مہاجرین کی واپسی مرحلہ وار ہوگی. پہلے مرحلے میں 31 مارچ تک ان افغان مہاجرین کو واپسی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جو یا تو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے یا جن کے پاس حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ شناختی دستاویزات موجود ہیں. دوسرے مرحلے میں جون 2025 تک ان افغان مہاجرین کو انخلاء ہوگا جن کے پاس اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ POR کارڈ موجود ہے، جبکہ BBC کے مطابق ستمبر 2025 تک تیسرے ملک میں سیٹلمنٹ کے انتظار میں پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی. اور اہم بات یہ کہ اب تک تمام افغان باشندوں کی واپسی کی ڈیڈ لائنز میں متعدد بار توسیع ہو چکی ہے. تاہم اس بار جہاں وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، وہیں 2 روز پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور
رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن حتمی نہیں ہے۔ دوسری جانب افغان مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور تمام افغان مہاجرین کی واپسی بھی طورخم سرحد سے ہونی ہے، مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور افغان مہاجرین کے انخلاء کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا مطالبہ ہے کہ افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کے بجائے انہیں پاکستان کی شہریت دے دینی چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تزویر ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے، کوئی بندوبست نہیں تھا، یہاں سے آپ نے دھکیل دیا۔ ہمارے سارے ڈیسیجن میکرز امریکہ، یو کے، کینیڈا، ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے، ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فی الحال جب اس پہ عملاً آئیں گے کرنے کے لیے تو بحیثیت صوبہ جو لوگ میرے پاس یہاں پہ ہیں میں اس پہ اس وقت بات کروں گا کہ میں ان کو الاؤ کرتا ہوں تو اس وقت کریں گے، لیکن میں بالکل اس پالیسی کو میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ ان معاملات پر ہم بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان نے۔ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ طاہر خان صاحب، جو افغان شہری ہیں ان کے انخلاء کا سلسلہ جو ہے وہ 2023 کے آخر میں شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت کہا جا رہا تھا جو انڈاکیومنٹڈ افغانی ہے وہ رضاکارانہ طور پہ واپس چلے جائیں، لیکن اب جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے وہ انڈاکیومنٹڈ شہری جو افغانی ان کے لیے بھی ہے اور جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو ذرا بتائیے گا آن گراؤنڈ اس وقت ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے؟ 1 اپریل آنورڈز کیا وہ لوگ جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ بھی اگر افغان شہری واپس نہیں گئے تو ان کو پکڑ کے ہولڈنگ سینٹرز میں، ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے گا اور پھر زبردستی بھیجا جائے گا؟ کیا سچویشن ہے ایگزیکٹلی اس دفعہ؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں۔ امکان تو یہی ہے کہ پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے جو لوگ نہیں جائیں گے، اور ایک چیلنج پاکستان کے لیے یہ اس لیے رہے گا کہ افغان سٹیزن کارڈ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہے، جو میری خود بھی بات ہوئی ہے UNHCR کے ترجمان کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہے، اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے افغان سٹیزن کارڈ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، جن کے یہاں پہ کاروبار ہیں، جو یہاں پہ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، جن کی یہاں دکانیں ہیں، تو ان کے لیے اتنا جلدی میرا نہیں خیال کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ممکن ہے خود بخود چلے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی جو پہلے والا سلسلہ آپ نے کیا اس وقت بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا تو اس وقت انتظام نہیں تھا، وہاں پر لنڈی کوتل میں تو کیمپ بنایا گیا تھا۔ تو ایک ایشو رہے گا پاکستان کے لیے بھی اور اس سائڈ افغانستان کے لیے بھی، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد، اس لیے افغان حکومت نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ بتدریج ہونا چاہیے، ان کو مزید موقع دینا چاہیے۔ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن کچھ لوگ خود بخود چلے جائیں گے اور جو نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے پاکستان کی پالیسی ہے، اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو حراست میں لے کر کے ڈیپورٹ بھی کیا جائے۔ طاہر صاحب، اس میں بہت سارے افغان شہری جو ہیں وہ خیبر پختونخوا پہ بھی رہتے ہیں اور اگر ان کی واپسی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ طورخم بارڈر سے ہوگا۔ اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ان افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جائے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو وہ لوگ جن کے کاروبار یہاں پر ہیں، جن کے گھر بار یہاں پر ہیں، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، ان کو شہریت دے دینی چاہیے۔ تو یہ معاملہ مزید کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس نہیں ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے لیکن چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو شہریت دے دینی چاہیے؟ پاکستان کے قانون میں تو ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہو جائے اور 5 سال اگر مسلسل رہے تو ایک تو ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے پاکستان افغانستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ جو مسئلہ شہریت والا آیا تھا تو افغانستان نے خود یہ پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں پر ان کے جو 5 سال 10 سال ہوئے ان کو آپ نے شہریت نہیں دینی، کیونکہ بچے کو شہریت ہوگی اور باپ کو نہیں ہوگی تو ڈیوائیڈ ہو جائے گی فیملیز۔ تو ایک حساس موضوع پہلے یہ رہا ہے۔ وزیر جو خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ معاملات میں، اہم معاملات میں بھی سیاست انوالو ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں اس کا بیان ممکن ہے کہ وہ، کیونکہ ریفیوجیز کا مسئلہ جو ہے وہ مرکز کا ہے، ان کے لیے وزارت ہے، سرحدات اور ریاستوں کی جو وزارت ہے سفران، پھر افغان کمشنریٹ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر میں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں 2023 اکتوبر والا اور اس کے بعد، اس میں میرے خیال میں افغان جو پاکستانی سفران وزارت ہے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اگر آپ خود ان سے پوچھیں تو آپ کو بتا دیں گے۔ افغان کمشنر کا جو دفتر ہے اسلام آباد میں اور پشاور میں اور کوئٹہ میں، ان کو بھی اس طرح اعتماد میں نہیں لیا گیا، افغان حکومت کو نہیں لیا گیا۔ ماضی میں فیصلے ہوتے تھے 6 فریقی اجلاسوں میں، افغانستان، پاکستان اور UNHCR کی۔ 4 سال ہو گئے ہیں 6 فریقی اجلاس ہوا ہی نہیں ہے۔
تو اور ہم نے سنا تھا جب انڈاکومنٹڈ کا فیصلہ ہوا تھا تو میں نے یہاں ذمہ داران سے سنا تھا افغان کمشنر آفس کے کہ آئندہ فیصلے ہوں گے تو سب کے مشترکہ ہوں گے، لیکن اس فیصلے میں کسی کی رائے نہیں لی گئی ہے۔ طاہر صاحب، پاکستان میں جو افغان شہری رہتے ہیں ان کی ایک اور کیٹیگری ہے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، POR ہے، اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو کہ ٹرانزیشن میں ہیں، جنہوں نے کسی تیسرے ملک جانا ہے۔ ان کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 جون 2025 کی ہے، تو اس پر بھی کوئی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں گئے جون 2025 تک تو کیا ان کو بھی پھر زبردستی نکالا جائے گا؟ اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اب اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ پہلے جاتے ہیں POR کارڈ پہ۔ POR کارڈ پاکستان نے دیا ہے، UNHCR نے نہیں دیا ہے، نادرا نے دیا ہے۔ UNHCR کی اس میں فنڈنگ تھی، پیسہ تھا، ان کا مشورہ تھا، تو کارڈ اس کے پاس نادرا کا ہے، تو وہ رجسٹرڈ ہے، ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں رہے، اور ابھی ان کی جو مدت ہے وہ 30 جون یہی سال ہے 2025، تو وہ تو ابھی بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن میں جب ان فیصلوں کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ان کی جو POR کارڈ والے جو تقریباً 13 لاکھ ہے، 1.3 ملین ہے جو UNHCR کا ڈیٹا ہے، تو ممکن ہے کہ تیسرا مرحلہ ان کا ہو۔ جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے جن کے کیسز باہر ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان سے کہا تھا کہ سپٹمبر تک ان تمام لوگوں کو لے لیں گے، یہ تقریباً ان کی تعداد 80,000 کے قریب ہے جنہوں نے کیس ڈالے۔ ویسے طالبان کے بعد 7 لاکھ کے قریب افغان نئے آئے ہیں، وہ نئی کیٹیگری ہے۔ پاکستان کا یہ وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کو ستمبر تک نہیں لیا تو ہم اس کو اللیگل سمجھ کر کے ان کو ڈیپورٹ کریں گے۔ اب اس میں صحافی ہیں، اس میں سابق حکومت کے لوگ ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا، ان لوگ جو نہیں جانا واپس چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ، ہاں پنڈی اسلام آباد کے بارے میں جو میری معلومات ہے، فیصلہ ہے کہ وہاں پر افغان نہیں رہے گا ماں سوائے جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ کل ایک صحافی کو پکڑا گیا تھا جنہوں نے امریکہ میں کیس تھا، ان کے پاس UNHCR کا کاغذ بھی تھا، وہ لوگوں نے پھر کہہ کر کے ان کو تو چھڑوا دیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی میرے خیال میں مشکل ہو اسلام آباد پنڈی میں، ان کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا ستمبر تک۔ تو مطلب ہر افغان کے لیے میری نظر میں اب پاکستان میں رہنا مشکل بنتا جا رہا ہے۔ طاہر صاحب، حکومت کی طرف سے جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ افغان شہریوں کو کیوں ہم نے واپس بھیجنا ہے، وہ ان کے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ ہے کرائم میں یا دہشت گردی میں، یا ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ یہاں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کو واپس بھیجنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے گا کہ حکومت کا یہ کنسرن کتنا درست ہے، اور کیا اس اقدام کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی یا کرائم کی صورتحال ہے اس میں کچھ فرق نظر آئے گا؟ میرے خیال میں یہ کنسرن درست نہیں ہے، اور عام مہاجر آپ اگر اپنی کسی وقت بھی اپنے رپورٹر سے کہیں کہ وہ افغان کمشنر کے دفاتر سے، سیفران سے افغان ریفیوجیز کے کرائم ریٹ، ٹیررزم میں انوالومنٹ کی کوئی مستند رپورٹ آپ کو دے دے تو آپ کے علم میں بات آ جائے گی۔ میں نے کبھی سیفران کے وزیر سے، افغان کمشنر سے کبھی بھی نہیں سنا کہ افغان مہاجرین کرائمز میں انوالو ہیں۔ ہاں انڈیویجول ہو سکتے ہیں، کرائم میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹیررزم میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر اگر 45 سال سے لوگ رہ رہے ہیں تو امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندے کے لیے، 2 بندوں کے لیے، 10 بندوں کے لیے اگر آپ ملینز افغان کو بلیم کریں گے، یہ کنسرن پاکستان کا بالکل جائز ہے کہ اب افغان اس پہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو افغان کا حصہ لینا ہے یہاں پر ٹیررزم میں، بالکل کچھ لوگوں کا ہے۔ افغان حکومت خود بھی پریشان ہے، اور میری معلومات یہ ہے کہ صادق صاحب جب اب گئے تھے پاکستانی نمائندہ، ان کو بتایا گیا ہے کہ کافی سارے انہوں نے ان افغان کو گرفتار کیا ہے جو حملوں کے بعد واپس جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ تو ظاہر بات ہے ایک تعلق تو رہا ہے، آنا جانا تو ماضی سے رہا ہے، لیکن اس کی بدولت، اس کی بنیاد پہ آپ تمام افغانوں کو بلیم نہیں کر سکتے، اور یہ پاکستان خود کلیئرٹی اس میں لائے، پالیسی میں لائے۔ میرے خیال میں پاکستان کی ظاہر بات ہے ہر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دیگر لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے، لیکن پاکستان کا ریفیوجیز کے حوالے سے سالوں سے ایک گڈ ول تھا، ایک حسنی نیت تھی۔ میرے خیال میں ان پالیسیوں نے اس 40 سال و 45 سال حسن نیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر میں بھی خلاف ورزی کروں پاکستان کے لاء کی، پاکستانی ہوتے ہوئے، تو مجھے بھی جیل جانا چاہیے، لیکن میری بنیاد پہ آپ کسی کمیونٹی کو تو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ والی سوچ صحیح 100% درست نہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پیکا ترمیمی ایکٹ حکومت نے جس اجرت میں منظور کرایا اور جیسے اسے قابل گرفت اور ناقابل ضمانت بنایا گیا،
उस पर सहाफती तंजीमों ने जिन खदशात का इजहार किया था वो खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस कानून को सहाफियों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 रोज़ पहले सहाफ़ी फरहान मलिक को रियासत मुखालिफ मवाद नशर करने, फेक न्यूज़ फैलाने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ामात में FIA ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया था। लेकिन अहम बात यह कि 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद जब अदालत ने उन्हें अदालती कस्टडी में देने का हुक्म दिया तो अदालत के हुक्म के बरखिलाफ उन्हें जुडिशल कस्टडी में देने के बजाय कॉल सेंटर के एक और केस में FIA ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। और इस बार जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर की दूसरी अदालत से उनका कॉल सेंटर केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। कॉल सेंटर केस पर सहाफ़ी फरहान मलिक के अहले खाना ने इस केस को बेबुनियाद करार देते हुए मौक़िफ़ दिया है कि फरहान मलिक कभी भी किसी कॉल सेंटर से वाबस्ता नहीं रहे, जबकि फरहान मलिक के वकील मोइस जाफरी ने भी पैका एक्ट के तहत बनने वाले मुकदमे की तरह कॉल सेंटर केस को भी बेबुनियाद करार दिया है। अब कल फरहान मलिक का कॉल सेंटर केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद अब देखना होगा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर इस केस में क्या फैसला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पैका एक्ट के तहत कायम मुकदमात में जुडिशल रिमांड के अदालती हुक्म के बाद फरहान मलिक की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन 2 रोज़ पहले अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और इसके साथ डायरेक्टर FIA को तलब करके अदालती हुक्म अदूली पर 15 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।